नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूवर्स, मेरे तमाम देखने और सुनने वाले हजरात को लाइफ इज़ ब्यूटीफुल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जिस खूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा दोइम, उनकी इस्लाम में दाखिल होने का वाक़या। तो चलिए व्यूवर्स, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा गाड़ने वाले सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 583 हिजरी ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। वालिदैन ने आपका नाम उमर रखा। आपके वालिद मोहतरम का नाम हत्ताब और वालिदा मोहतरमा का नाम अंतमा बिन्त हिशाम था। आपका सिलसिला नसब 8वीं पुश्त से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपके इस्लाम में दाखिल होने का वाक़या बहुत ही अजीब और कुछ यूं है। चूँकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुराद रसूल भी कहा जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में और मक्का शरीफ में दीन तबलीग की तलीम शुरू की तो दारे अरकम में एक कमरा मुख्तस था जिसमें छुप कर मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे और दीनी अहकाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन की तबलीग दिया करते थे। चूँकि उस वक़्त बहुत गिनती में कम तादाद में मुसलमान थे, बहुत ज़्यादा कसरत में नहीं थे, इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म फरमाया था कि अभी यानी कि बाहर जाकर लोगों में एलानिया तौर पर हम ऐलान नबूवत अभी नहीं करेंगे, ना ही दीन इस्लाम की तबलीग करेंगे। इसीलिए उस कमरे तक ही मुख्तस थे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुशरिकीन में शामिल थे, अभी वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। अबू जहल जो कि कुरैश का सरदार था, बहुत मालदार और बहुत पावरफुल था, उसका नाम भी उमर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों उमरों के मुतल्लिक जानते थे और इनकी ताकत का अंदाज़ा था उन्हें। सुबह नमाज फजर के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि ए बारी ताला, तो इन दोनों उमरों में से जिसे तू चाहे, जैसे तेरी रज़ा, तो इस्लाम को तक़वियत दे और इस्लाम को बुलंद दर्जा अता फरमा। चूँकि दोनों ही उमर अपने अपने जुर्रतमंदाना दलेरी से और बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे और पूरे दुनिया में जाने जाते थे। चूँकि अबू जहल मुशरिकीन का सरदार था, काफिर था, इसीलिए वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सका। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल पर कफल लगा दिया था कि अबू जहल का मतलब है जहालतों का बादशाह। इसीलिए व्यूवर्स, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दीन इस्लाम की तक़वियत बख्शकर इस्लाम का दायरा कार बढ़ा दिया। आपके इस्लाम में दाखिल होने का वाक़या कुछ यूँ है। एक दिन अबू जहल ने ऐलान किया कि जो कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नाउज़ु बिल्लाह कत्ल करेगा, मैं उसे अपने तौर पर 100 ऊँट और 40,000 दरहम दूंगा बतौर इनाम। वहाँ मजमे में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, जिन्होंने ये ऐलान सुना। आप उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल के पास आए
میان سے اپنی تلوار نکالی اور بڑے روبدار لہجے میں پوچھا، کیا تم نے جو بھی کہا ہے اس پر قائم ہو؟ اپنے وعدے سے مکر تو نہیں جاؤ گے؟ اگر میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دوں تو کیا تم نے جو کہا ہے وہ مجھے دو گے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں، میں بھرے مجمع میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نقد دوں گا۔ اسی وقت غصے بھری روب بھرے دبدبے سے میان سے تلوار غصے سے نکالی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے گھر والے بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غصہ آ گیا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی گھر کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ دستک دینا چاہی، لیکن اندر سے کسی چیز کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی تلاوت کر رہا ہو۔ چونکہ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے میں سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اندر سورہ طٰہٰ کی اپنے کمرے میں تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلاوت سنی اور دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا نہیں، میں نے باہر کسی چیز کے پڑھنے کی آواز سنی ہے۔ آپ نے اپنے بہنوئی کو ایک زوردار چانٹا مارا اور ان پر تشدد کیا، بہن کو بھی مارا۔ چونکہ ابھی آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ مشرکین میں شامل تھے، اسی لیے بہن بہنوئی پر ظلم کیا، تشدد کیا۔ تب بہن نے کہا کہ ہاں ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، چاہے ہمیں مارنا چاہتے ہو ہمیں مار دو، ہم دین اسلام سے نہیں پھر سکتے، ہم داخل ہو چکے ہیں، ہمارا رب ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ تھوڑا سا دل موم ہوا، دل نرم ہوا اور بہن سے کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے کہا کہ ایسے نہیں، پہلے وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، پاک صاف ہو جاؤ، پھر قرآن پاک کی تلاوت سناؤں گی۔ وضو کیا گیا، پاک صاف ہو کر بہن کے پاس بیٹھ گئے۔ بہن نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن کر دل اتنا نرم ہو گیا کہ آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں لے چلو، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر لگے ہوئے تمام تالے کھول دیے تھے اور ان کے دل میں اسلام کا نور بھرا جا چکا تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب دروازے پہ دستک دی تو تلوار ہاتھ میں موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کسی بری نیت سے آئے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، نہیں تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور اگر اچھی کی نیت سے آئے ہو تو تمہارا استقبال ہے، اندر آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، میں آپ کے پاس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور تلوار مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، دین اسلام میں داخل کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا دین سچا ہے، رب ایک ہے، دین اسلام سچا ہے، تو پھر چھپ کر عبادت کیوں؟
ہم اعلانیہ طور پر آج باہر نکلیں گے اور پورے دنیا میں اعلان کر دیں گے کہ ہم مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے ہم جو بھی عبادت کریں گے کھلے عام کریں گے, سب کے سامنے کریں گے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے سے تمام مشرکین بھی خوف کھاتے تھے, کافر ڈرتے تھے ان سے. تو اسی وجہ سے آپ نے باواز بلند اپنی تلوار میان سے نکالی اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے. خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر آپ نے اعلانیہ اعلان کیا کہ ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا, ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا, ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ بنا دے یا مجھ سے مقابلہ کرے. تو کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی, چونکہ تمام اہل مشرکین اور مکہ کے تمام لوگ مشرکین جو کافر لوگ تھے وہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے سے ڈرتے تھے. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک حکومت کی, دور خلافت آپ کا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہاں تک کہ اہل مشرکین نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور حکومت کر جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ نافذ ہو جاتا. کس قدر اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان ہستی کو, رعب اور دبدبے والی ہستی کو, کہ جن کے راستے میں آنے سے شیطان بھی ڈرتا تھا اور بھاگ جاتا تھا, اس قدر رعب اور دبدبے والی شخصیت حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تھا ویورز ان کے اسلام میں داخل ہونے کا ایک عجیب واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں گوشے گزار کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں آپ کو پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دوں. اور اگر آپ کسی اور ملک کے لائف کے متعلق یا کسی اللہ کی نیک ہستی کے متعلق اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا لائف کے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں رپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو ویورز اسی کے ساتھ ہی محمد اظہر رفیق کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا ویورز. اللہ حافظ.